अस्सलाम वालेकुम। आप में से आपको बोलिए, शायद मेरा शायद स्पीकर ऑन हुआ है। मैम कोई एक बंदा बोले क्लियर है कि वॉइस? अलग स्पीकर चल रहा है। यस जी मैम। मैम। स्पीकर मेरा बंद हो गया है। चलिए एनी हाउ। आ रही है आवाज। मैम आवाज मैम आ रही है। क्लियर है वॉइस बिल्कुल। चलिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम लोग चल रही थी, बात कर रही थी कि नमाज के बारे में अब अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया। पहले हमने तलाक के बारे में देखा कि तलाक एक पहले हमने पढ़ा, तलाक किन औरतों को मिले तो उस सूरत में क्या आपको हक पह देना है। और अब हम देख रहे हैं कि नमाज की बात हो रही है। नमाज वुस्ता से मुराद असर की नमाज थी, हमने उसको भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह ताला के लिए फरमाबरदार बनकर खड़े हो जाओ। यानी अल्लाह ताला के सामने उसकी रजा के लिए उसके खुशू और गुसू के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खामोशी से खड़ा हुआ करो और बातें ना करो, क्योंकि बातें करना खुशू के मुनाफी है। खामोशी से दुनिया की बात ना करना मुराद है, यानी कि बिल्कुल खामोशी से नमाज के लिए खड़े हो जाओ। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि पहले हम नमाज पढ़ते हुए बात भी कर लिया करते थे। कोई भी शख्स अपने दूसरे भाई से अपनी किसी जरूरत के लिए बात कर लिया करता था, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई, सभी नमाजों की पाबंदी रखो और खास तौर पर बीच वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के सामने फरमाबरदारों की तरह खड़े हुआ करो। इस आयत के जरिए हमें नमाज में चुप रहने का हुक्म दिया गया है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4534 में है ये। आई एम होपफुल कि आप लोगों को इसके बारे में इससे पहले नहीं मालूम हुआ होगा। आप लोग बताइएगा जी, किस किस को इसके बारे में मालूम नहीं था कि पहले वो नमाज में बातचीत भी कर लिया करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और हम सलाम करते तो आप इसका जवाब देते थे। जब हम निजाशी के यहाँ से वापस हुए तो हमने पहले की तरह नमाज ही में सलाम किया, लेकिन इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि नमाज से फारिग होकर फरमाया, नमाज में आज आदमी को फुर्सत कहाँ है। बुखारी की हदीस नंबर 1199 में ये हुक्म है। ठीक है जी। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज में लोगों से गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें तो तस्बीह और तकबीर और किरत कुरान है। मुस्लिम की हदीस नंबर 537 में है। आयत नंबर नेक्स्ट आयत में चलते हैं हम लोग। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, फाइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल या सवार होकर पढ़ लो। यानी कि हालत खौफ की नमाज का बयान किया जा रहा है। यानी कि अल्लाह ताला ने नमाज में किसी सूरत में भी अल्लाह ताला ने माफी नहीं दी है। फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल या सवार होकर, यानी अगर हालत खौफ में हो तो पैदल या सवारी पर सवार होते हुए ही, किबला रुख हो या ना हो, जिस तरह भी मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। नमाज किसी हालत में भी माफ नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से नमाज खौफ के मुतालिक पूछा जाता तो वो बयान फरमाते और फिर फरमाते, लेकिन अगर अगर खौफ इससे भी ज्यादा है तो हर शख्स तन्हा नमाज पढ़ ले, पैदल हो या सवार हो, किबला की तरफ हो, रुख हो या ना हो। इस खौफ से मुराद जंग की हालत है। ये जो खौफ की हालत है ना, ये हालत जंग की नमाज के बारे में कहा गया है। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर हजर में 4 रकत मुकर्रर कर दी, और सफर में 2 और खौफ में 1। अब सुनिएगा जी, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालत हिज्र, यानी कि वो जब अमन की हालत में अपने इलाके में हो तो अल्लाह ताला ने 4 रकत मुकर्रर फरमाई, 4 फर्ज। सफर की हालत में 2, यानी कि जो हम लोग सफर में होते हैं तो 2 रकत। और हालत खौफ, यानी कि जब आप जंग की हालत में हो तो 1 रकत नमाज का हुक्म दिया गया है। ठीक है जी, ये हालत खौफ की नमाज का बात की जा रही है। और हालत अमन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया कि फाइदा अमिन तुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। और जब तुम जंग की हालत से निकल आओ, तुम हालत खौफ से निकल आओ, तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि फिर तुम पूरी नमाज अदा करो।
یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا اسی طرح سے پوری نماز ادا کرو، یعنی جب تم امن کی حالت میں ہو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، پوری نماز ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، کتابم موقوتاً، اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس نماز کے اوقات مقرر کیے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اب یہ والی جو آیت ہے نا، یہ اس وقت کی ہے جب حق مہر بیویوں کے اور بیوہ عورتوں کے نہیں حکم آیا تھا کہ ان کو کتنا کتنا دینا ہے، اس لیے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں، یعنی کہ شوہر کے گھر سے اس کو نہ نکالنے کی وصیت کریں۔ تو یہ اس وقت کا حکم ہے جب کہ بیوی کو اس کا حق اس کا جو وہ ہے جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فرمایا کہ 1 سال تک وہ شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، تو بیوہ عورت کو تم اس کے شوہر کے گھر سے نہیں نکال سکتے، 1 سال کے بعد وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہے تو پھر جا سکتی ہے۔ پھر آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَ لَا فَلَا، خرجنا خود نکلے، اخراج نکالا جائے اور خرجنا خود نکلے، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کریں۔ اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ چاہیں وہ کر سکتی ہیں، وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، اور تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، اپنے حکم پر غالب ہے، اور حکیم وہ بہت حکمت والا اور اپنے احکامات اور قوانین میں حکیم ہے۔ کیا 1 سال تک عورت کو گھر سے نہ نکالنے کا حکم آج بھی برقرار ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ اب پھر عدت کا وقت آ گیا 4 مہینے اور 10 دن، پہلے حکم تھا 1 سال، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 سال تک وہ بیویوں کو وہاں سے نہ نکالیں، اب حکم ہے 4 مہینے 10 دن۔ جب عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی تو وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی، یہ جو وصیت والی آیت ہے نا، جب عدت مقرر ہو گئی تو یہ وصیت والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی، جی عدت مقرر نہیں تھی اس وقت، چونکہ اس وقت عورت کو میراث میں حصہ بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے 1 سال بھر کا نان نفقہ کا معاملہ بھی اس وقت تک سسرال والوں کے ذمے تھا کہ وہی سب کچھ اس کا کریں گے۔ بیوہ کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے۔ زینب بنت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری کی بہن جو تھیں نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، وہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ قبیلہ بنو خدرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہ سکتی ہیں؟ یاد رکھیے کا بیوہ ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہ سکتی ہوں، کیونکہ ان کے شوہر جب اپنے فرار ہو جانے والے غلاموں کا پیچھا کرتے ہوئے طرف القدوم نامی مقام پر پہنچے اور ان سے جا ملے تو ان غلاموں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤں، کیونکہ انہوں نے مجھے جس مکان میں چھوڑا تھا وہ ان کی ملکیت میں نہ تھا اور نہ ہی خرچ کے لیے کچھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں چلی جاؤ، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس۔ پریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں یہ سن کر میں نکل پڑی، لیکن حجرے یا مسجد تک ہی پہنچ پائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا لیا، یا بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھیجا؟ میں آئی تو پوچھا تم نے کیسے کہا؟ میں نے وہی قصہ دہرا دیا جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق ذکر کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ قرآن کی بتائی ہوئی مدت یعنی کہ عدت پوری ہو جائے۔ فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں پھر میں نے عدت کے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں پورے کیے، جب عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے مجھے بلوایا اور اس مسئلہ سے متعلق مجھ سے دریافت کیا، میں نے انہیں بتایا
تو انہوں نے بھی اسی کی پیروی کی اور اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا۔ موطا کی حدیث نمبر 1287 میں یہ درج ہے حدیث۔ اب آپ سوچئے کہ اب آپ اس معاملے میں اس بات کو مد نظر رکھیے گا، وہ جو گھر تھا وہ ان کا اپنا ملکیت نہیں تھا، کسی کے گھر میں تھی وہ بیوہ ہوئی، ان کے پاس مال بھی اتنا نہیں تھا کہ اس گھر کا کرایہ دے سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ اسی گھر میں اپنی عدت کو پورا کریں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عورت بیوہ ہوئی اسی وقت اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، ماں باپ اٹھا کر لے جاتے ہیں یا بھائی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس وقت بڑی وہ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ اسی گھر میں رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ، اگر ہمارے ذہن کو، اگر ہمارے کم عقل ذہن وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ لمحے وقت جو اپنے شوہر کے ساتھ گزارا، وہ جگہیں جہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ وقت کاٹا، وہ جہاں شوہر کے ساتھ بیٹھے، جہاں شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، جہاں شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارا، ان لمحوں میں جی سکے، نہ کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے، اپنے بھائیوں کے پاس جائے، اپنے ماں باپ کے پاس جائے، ان کے گھروں میں رہے، وہاں پر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے۔ ابھی خاتون عورت مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے کہ وہ اپنے اتنا بڑا زندگی کا اس کو لاس ہوا ہے، اپنے شوہر سے وہ محروم ہوئی ہے، تو آپ اس کو مزید ایک ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں کہ اس کا گھر اس سے چھین کر، اس کا کمرہ اس سے چھین کر، اس کا سکون اس سے چھین کر آپ اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئے، اپنے گھر میں لے آئے، پھر جہاں پہ بھی ہوا چلو ماں نے ایک جگہ دے دی، وہاں لٹا دیا، کبھی بھائی نے لٹا دیا، کبھی ٹی وی لانچ میں لٹا دیا۔ آپ سمجھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اندر کتنی حکمتیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مزید ڈپریشن میں عورت کو جانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت وہاں پر ہی عدت پوری کرے جہاں پر اس کا شوہر، جہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا شوہر فوت ہوا تھا۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں کہ آتے ہیں، ابھی شوہر مرا، دوسرا دن ہوا تو اٹھا کے لے گئے، زیادہ سگے بنتے ہیں ہم لوگ، کیوں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو کیوں نہیں پیروی کرتے؟ تو پھر کہتے ہیں وہاں پر ہمیں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، جی اب یہاں پر وہ کس کے پاس رہے گی؟ ساس سسر کے پاس رہے گی۔ کیوں رہے گی ساس سسر کے پاس؟ ہی دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، نندے بھی ہیں، اس عورت کا وہاں پر حق ہے، وہاں پر اتنا ہی حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو اتنا زیادہ ذلیل اور تذلیل نہ کریں، تو وہ اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ جو 4 مہینے 10 دن تھے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی، وہ لمحے اپنے شوہر کو وہاں محسوس کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورت کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایموشن سے بھی واقف ہے۔ ہم عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مرد کی نسبت نا، ہمیں ان کے کپڑوں میں بھی خوشبوئیں آتی، ان کے بستر میں بھی خوشبو آتی، ہم عورتوں کی اٹیچمنٹ ایموشنلی زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، مردوں کی ایموشنل فیلنگز کم ہوتی ہیں عورت کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت فیصلے کیے، اور مشکلات کس نے ڈالی؟ ہم نے مشکلیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یعنی کہ طلاق یافتہ عورتیں ہیں تو ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جی، اور طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق ہو جاتی ہیں ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کو کچھ مال و متاع دے دو، کچھ سامان دے دو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو کچھ بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اور ان کو طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دے کر رخصت کرنا واجب ہے مردوں پر، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مردوں کے لیے حلال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر مردوں کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، ان کے دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، نیکی کرنے والوں پر یہ اس کا حق ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو نیکی کروں اور اگر چاہوں تو نہ کروں۔
تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ متقین سوری پہلے محسنین تھا، اب متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے، حق ہے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سب کے سب لوگ عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اپنی زندگی کو سہل بنا سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔